सामीन प्रोग्राम राबता में खुश आमदीद कहेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम राबता, और प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर फैलने वाली मुख्तलिफ खबरें और फिर उनके तदारक के हवाले से जो मुख्तलिफ कोशिशें की जाती हैं हुकूमती सतह पर, और फिर हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारे इस वाले से भी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमारा ज़िम्मेदाराना किरदार बनता है कि हमने क्या शेयर करना है, किस वक्त शेयर करना है और किससे शेयर करना है। ये बहुत ज़िम्मेदाराना किरदार है। हम देखते हैं कि हर चीज़ के साथ कोई ना कोई यूज़र मैनुअल आता है कि चीज़ इस्तेमाल कैसे करनी है। लेकिन डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने इतनी तेज़ी से तरक्की की कि हर सेकंड में हज़ारों सैकड़ों वीडियोस अपलोड हो रही हैं, हज़ारों ट्वीट्स हो रहे हैं, और कई कई बिलियन लोगों के अकाउंट्स हैं जो फेक अकाउंट्स के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो यकीनी तौर पर बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। यहीं पर हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ ख़बरें फैलती हैं, और हालिया हमने देखा कि आजकल की दुनिया में हम रुनमा होने वाले वाक़यात पर नज़र है आपकी भी बहुत गहरी, और आपका भी इस हवाले से एक ख़ासी नज़र होती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी मालूमात होती हैं जो हमें अचानक से परेशान कर देती हैं, लेकिन हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और हाल ही में हमने देखा कि एक गैर सरकारी तंजीम जो कि अमेरिका में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से काम कर रही है ने इसराइल का दौरा किया, जिसका मकसद मुसलमानों का दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ हमआहंगी को फ़रोग़ देना था। और तंजीम की पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी ख़ातून ने अनिला अली ने एक पाकिस्तानी अखबार को बताते हुए भी बताया, ख़ास तौर पर वाज़ेह किया कि हमारे दौरे का कोई सियासी मकसद नहीं था और इसको किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हमारे दौरे का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन को आगे बढ़ाना, और हमारे दौरे का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये सिर्फ मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब के साथ इसका ताल्लुक़ कायम करने के लिए था, या उस हवाले से आगाही के हवाले से था। तो हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी गैर सरकारी या निजी तंजीमें होती हैं, INGOs होती हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करती हैं और मुख्तलिफ तरह के जो अमन के पैगाम या फिर जो उनके एजेंडाज होते हैं, जो उनके मुख्तलिफ वो चाहते हैं कि उसको प्रमोट करें, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को उस हवाले से कोशिशें कर रहे होते हैं। तो यही उस हवाले से एक चीज़ थी जिसे एक गलत रंग दिया गया। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इसको फैलाया गया कि शायद हुकूमत पाकिस्तान ने रवाबित कायम करने के लिए या फिर मुख्तलिफ अंदाज में नरमी पैदा की। ऐसा हरगिज़ नहीं। तो मुख्तलिफ NGOs में यकीन तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग ही काम कर रहे होते हैं, और यहीं पर हम देखा कि अमेरिका में ख़ास तौर पर एक जो NGO है उसकी एक पाकिस्तानी नज़ाद खातून अनिला अली ने दौरा किया, जिससे मुख्तलिफ अंदाज में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह से एक और रंग दिया गया और सियासत से जोड़ा गया। तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि होता कुछ और है और उसे किसी और अंदाज में सियासत से जोड़कर या फिर मुख्तलिफ अंदाज में प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि जब पाकिस्तान में सियासत का उतार चढ़ाव आता है तो बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट सामने आते हैं जिनका सिरे से कोई मकसद नहीं होता, या वो पहले उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन अचानक से वो सामने आते हैं और बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में वो तमाम तर मालूमात लाने की कोशिश की जाती हैं जो कि हुकूमती सतह पे भी मुख्तलिफ अंदाज में नुकसानदेह होती हैं, और हम ये देखते हैं कि आवाम के लिए भी यकीनी तौर पर वो खासी नुकसानदेह होती हैं, जिनको गैर सोचे समझे और बग़ैर उन पर रिसर्च किए उनको शेयर कर देते हैं लोग, और यकीनी तौर पर वो बाद में नुकसान का बायस बनती हैं। अनिला अली का कहना था कि दौरे को सियासत के लिए मुतनाज़ा बनाया गया और दौरे का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान में सियासतदानों को दौरे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है, और हुकूमत ने पाकिस्तान के किसी भी वफद की जानिब से इसराइल के दौरे को मुस्तरद किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल के जिस दौरे का जिक्र किया जा रहा है वो बैरून मुल्क की एक NGO ने किया, और यही बात बार मैं भी दोहरा रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ तरह के दौरे होते हैं NGOs या मुख्तलिफ INGOs करती हैं, जो कि उनके अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए होता है, मुख्तलिफ तरह के कैंपेन्स के लिए होता है। तो ये दौरा भी किसी ऐसे ही मकसद के लिए था। दौरा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अमरीकी ख़ातीन तंजीम की जानिब से तरतीब दिया गया, और दौरे का इंतज़ाम करने वाली NGO की सरबराह अनिला अली ने इंटरव्यू में हुकूमती मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी कि इस दौरे का किसी भी तरह से पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तान के इसराइल के हवाले से मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसी तरह की जो मुख्तलिफ तरह की मालूमात हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भरमार होता है, फैल रही होती हैं, उनका तदारक करना बहुत ज़रूरी है। उनको जहां आप रद्द करते हैं वहीं शेयर करने से बचें, और ये भी देखें कि क्या जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शेयर की जाने वाली कोई चीज़ जो है वो नुकसान का बायस बन जाए या फिर किसी दूसरे के लिए वो जो है ख़तरनाक रहे। तो हमने बहुत ही एहतियात से सोच समझ के, क्योंकि जहाँ सोशल मीडिया एक
بہت بڑی سہولت ہے وہیں ایک بہت بڑی زحمت، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایک ایسا ہتھیار ہم سب کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے، ہمیں کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے، کیا شیئر کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فیصل رضا خان صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے، فیصل رضا خان صاحب سے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جی وعلیکم السلام۔ فیصل رضا صاحب، ذکر کر رہے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا آج آپ کی دنیا میں اور مختلف دنیا میں جو مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایک خاص خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک غیر سرکاری تنظیم نے جو امریکہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے کام کر رہی ہے، اسرائیل کا دورہ کیا اور مختلف فیک اکاؤنٹس سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، مختلف ایسے ذرائع سے جو کہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہی بولتے ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جانب سے ایک دورہ ترتیب دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام میں شرکت کی جو ہے وہ دعوت دی۔ دیکھیں، یہ بڑا افسوسناک ہے اور انتہائی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت بھی ہے ان تمام طبقوں کے حوالے سے جو کہ خود جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی جو پالیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ آج سے نہیں بلکہ 75 سال سے اور بانی پاکستان کے ان فرمودات کے بالکل عین مطابق ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک ناجائز امریکہ کی، اور اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اس وقت جب فلسطینیوں پر جو ہے وہ شدت کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، وہاں پر جو ہے وہ یہودی آبادکاروں کو ان کی بستیاں بسائی جا رہی ہوں، ان پر جو ہے وہ ظلم و بربریت کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور پھر انہی کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کر کے ایک ملک کو جو ہے وہ اس کا وجود دے دیا جائے، اور فلسطینیوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اور قبلہ اول پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ وہاں پہ، تو یہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی بڑی واضح ہے، اور اس حوالے سے پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ 1967 کا جو سے پہلے کی جو سرحدیں ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ایسا حل جو ہے وہ دو ریاستی حل دیا جائے جس میں فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار مملکت جو ہے، ایک ریاست جو ہے اس کو قائم کیا جائے جس کا دارالحکومت جو ہے وہ القدس شریف ہو۔ تو پاکستان کی یہ پالیسی جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، اور حکومتوں کے آنے جانے سے یہ پالیسی یہ تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ریاست کی پالیسی ہے، اور ہر حکومت نے اس پالیسی کو ٹو کیا ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ اگر ہم دیکھا جائے خاص طور پہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کی تو پالیسی بڑی واضح ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جماعتیں ہوں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، اس سے پہلے ان کی انڈیپینڈنٹ حکومتیں رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کو جو ہے وہ نہ صرف یہاں سپورٹ کیا ہے بلکہ اقوام متحدہ اور دنیا کے دیگر فورم جو ہیں اس کے اوپر مسلسل وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے یہ نام نہاد جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایکٹیویزم جاری ہے اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے جو مطلب ہے اس طرح کی خرافات پھیلائی جا رہی ہیں، وہ بنیادی طور پر اس ملک، اس ریاست کو کھوکھلا کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ایسے تمام لوگ جو کہ باہر بیٹھ کے یا پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس طرح کے جعلی اکاؤنٹس اور اس سے شرپسندی جو پھیلا رہے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان نہ کبھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، نہ کبھی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گا۔ پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، جو ہے وہ صرف اسرائیل ایسا ملک ہے جس کے لیے پاسپورٹ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے کوئی شخص جائے اور پاکستان سے جو ہے وہ کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ چلا جائے سرکاری سطح پہ اور پاکستان کو خبر ہی نہ ہو؟ اتنا تو مطلب پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے پاکستان کو، اور اس قسم کے جو عناصر ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ان کی مذمت ہونی چاہیے اور ان کو کار واقع سزا دینی چاہیے، کیونکہ ریاست پاکستان کا موقف جو ہے وہ فلسطین کی حمایت ہے اور اسرائیل کی مذمت ہے اس وقت تک جب تک فلسطینیوں کو ان کا پیدائشی حق جو ہے حق خود ارادیت نہیں ملتا، اس وقت تک جب تک فلسطینیوں کی علیحدہ ریاست قائم نہیں ہوتی، آزاد خود مختار ریاست قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک جب تک جو ہے وہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پہ یہ ریاست جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ فلسطین پاکستان کا اولین کاز ہے، جس طرح پاکستان کا
جو ہے وہ اہم مطمع نظر مسئلہ کشمیر ہے، اس کا حل ہے، کشمیریوں کی حمایت ہے، اسی طرح فلسطینیوں کی حمایت پاکستان کے ہر پاکستانی کے خون میں ہے. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ ایک امریکی جو ہے وہ غیر سرکاری تنظیم امریکہ کے شہری جو ہیں ان کو لے کے کہیں پہ جاتی ہے اور اس کا براہ راست الزام جو ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ میڈیا کے ہاؤسز اور کچھ میڈیا کے جو اخبارات ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی گمراہ کن خبریں لگائیں کہ انہوں نے سرخی میں جو ہے وہ امریکی نیاد پاکستانی شہری نہیں لکھا بلکہ پاکستانی شہری لکھا ہے. تو اس قسم کی جو شرانگیزی ہے اس سے میڈیا کو بھی باز آنا چاہیے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اس بارے میں جو ہے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. جی بالکل واضح ہونا چاہیے. میں ایک تو خاص طور پہ جاننا چاہوں گا کہ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، ایسے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اسے فوری طور پہ سیاسی رنگ دیا جاتا ہے اور ایسے انارسی کی طرف سے اس بات کو بڑھا چڑھا کر پھیلایا جاتا ہے کہ عوام گمراہ ہوں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سیاست کو کسی ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اس کے آپس کے جو اختلافات ہیں، یہ جو پالیسی اختلافات ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر کے تو آپ سیاست تو شاید کر سکتے ہیں. عوامی مسائل کو جو ہے وہ عوامی مسائل کو ایکسپلائٹ کر کے شاید آپ سیاست کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے وہ ریاست کو ایکسپلائٹ کر کے آپ سیاست مت کریں، کیونکہ ریاست پورا پاکستان پوری قوم جو ہے وہ اس ریاست کے اور ریاستی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک یکجا ہو کے کھڑی ہے. جب تک ریاست جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوگی تو ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوگی. سیاست آپ اسی وقت کریں گے جب پاکستان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، پاکستان رہے گا تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ تا قیامت رہے گا. اور پاکستان کو مضبوط بنانے سے آپ سیاست، یہ کیسی سیاست ہے کہ آپ پاکستان کی جڑوں کو ہی کھوکھلا کرنا شروع کر دیں؟ یہ کیسی سیاست ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے درپے ہو جائیں، ریاستی اداروں کے درپے ہو جائیں؟ ایک پالیسی جو ریاست کی پالیسی ہے اس کے اوپر آپ سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن جو ہے ایسی سیاسی جماعتیں جو ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے. مجھے شدید افسوس ہے اس چیز کا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ لوگوں کو اتنا گمراہ کن انداز میں جو ہے وہ لیڈ کر سکتی ہے، جبکہ لیڈرز کا اور سیاسی جماعتوں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو بھنور سے نکالیں، اس کے لیے رستہ بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ روشن مستقبل کی جانب جو سفر ہے اس کو آگے لے کے چلیں. یہ تو میں نے کہیں دیکھا کہ آپ تاریکی کی طرف جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کے جائیں. یہ بھی میں نے کہیں دیکھا کہ آپ باہر سے قوم کو اٹھا کے بھنور میں ڈال دیں. یہ بھی کہیں نہیں دیکھا کہ جناب علی آپ ایک قوم جو ہے وہ اگر مشکلات سے نکل رہی ہے تو اس کو دوبارہ کھینچ کے آپ مشکلات میں دھکیل دیں. جی فیصل رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس عام موضوع پر، اور یقیناً اس حوالے سے بہت زیادہ فکر پائی جاتی ہے عوامی حلقوں میں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو فکر رکھتے ہیں اس حوالے سے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فلسطین کا جو ایک جھنڈا علامتی طور پر اس کے بعد اگلے ہی روز گلے میں پہنا اور نیشنل اسمبلی میں کے اجلاس میں شرکت کی. یقیناً یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں. احمد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم جی، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. وعلیکم السلام. احمد لطیف صاحب، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نجی تنظیم نے اسرائیل کا دورہ کیا اور وہاں پر مختلف ملاقاتیں کی اپنے ایک ایجنڈے کے حوالے سے، تو اسے ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے پاکستان میں. لیکن پاکستان کا موقف پہلے ہی روز سے بالکل واضح ہے کہ کیا موقف ہے اور کس طرح سے اسرائیل کے حوالے سے پالیسی رکھنی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس دورے کا پھر سیاست میں استعمال اور پھر پاکستان میں اس کا ایک پروپیگنڈا کرنا سوشل میڈیا پر، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ بڑا بنیادی سوال تھا، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی بات کی جاتی ہے، بے پر کی اڑائی جاتی ہے، جس بات کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا اس کو کہاں سے کہاں خلابے بنا دیے جاتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا پس منظر میں جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کو ہم مانیں گے، سارے پیغمبروں کو مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. یہ بنیادی نقطہ ہے ہمارا. پھر بین المذاہب ہم آہنگی کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمارے نبی نے، ہماری روایات نے، ہمارے ہاں اس خطے میں بھی ایون ہمیں بین المسالک، بین المذاہب، ہمارے بابا قوم نے بھی ہمیں یہ کہا ہے. تو ہم اس سارے مسئلے کو اس طرح کیوں الجھا رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں جنگوں سے اجتناب کرنا ہوگا، ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف جانا ہوگا.
جی یقین طور پر احمد لطیف صاحب سینئر جرنلسٹ آپ کا بہت شکریہ، بہت عام گفتگو رہی، اور یقین طور پر یہ جو ایک معاملہ ہے جسے سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے یا پھر جسے سیاست ہوتی ہے، یقین طور پہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے اور ہر کونے میں ہوتی ہے، لیکن سیاست کو ملک کی اس طرح کے اہم معاملات میں جہاں پر ایک ملک کا بہت واضح موقف ہے کہ کیا پالیسی رکھنی ہے اسرائیل کے حوالے سے، پاکستان کا بہت واضح موقف ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اپنے ایک بہت واضح موقف لے کر دنیا بھر میں جاتی ہیں، لیکن اس چیز کو سیاسی رنگ دینا اور پھر اسے عوام تک پہنچانا مختلف انداز میں توڑ مروڑ کر کہ عوام کے جذبات سے کھیلنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیت سے بھی ایک بہت بڑی جو ہے زیادتی ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا دیگر ایسے فورمز موجود ہیں اور آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں تو خدا را اس چیز کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیجیے، کیونکہ پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے بہت واضح پالیسی ہے اور جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے بہت واضح موقف اختیار کیا اور کسی بھی طرح سے کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی۔ ایک غیر سرکاری نجی تنظیم جو امریکہ کی تنظیم ہے اس نے اسرائیل کا دورہ کیا اور انیلا علی جو اس کی سربراہ ہیں انہوں نے وہاں پہ چند ملاقاتیں کی، جس سے بعد میں مختلف انداز میں سوشل میڈیا پر ایک مختلف انداز میں ایک سیاسی رنگ دیا گیا اور سیاست سے جوڑا گیا، اور یہ جوڑا گیا کہ شاید حکومت پاکستان کا موقف ہے جو کہ اکثر غلط ہے۔ اسی پر گفتگو رہی، ہمارے سینئر جرنلسٹ موجود رہے فیصل رضا صاحب اور احمد لطیف صاحب نے واضح بھی کیا اور تمام تک گفتگو رہی۔ سامعین، آج کا پروگرام رابطہ یہیں تک ہی۔ پروگرام رابطہ آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر منیبہ بخش ملک اور ایگزیکٹو پروڈیوسر رفت قیوم صاحبہ۔ سامعین، پروگرام رابطہ آپ نے سنا، کل پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عصمت اللہ کو دیں اجازت، اللہ نے کے بان۔